ने बढ़ाई है, शान रमज़ान आका ने सिखाई है, शान रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। रहमत सहर में कराची स्टूडियो से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ाना एक मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, आपके सवालात को इस सहरी टाइम का यानी रहमत सहर का हिस्सा बनाते हैं। आज तारीख़ की मुनासिबत से, दिन की मुनासिबत से आज जो मौजू है वो है शब क़द्र। इस हवाले से हम बात करेंगे इस शब की, इससे बढ़कर क्या हम फजीलत जान सकते हैं कि इस सूरह मुबारका के हवाले से ही कुरान करीम में एक पूरी सूरत है जिसे सूरतुल क़द्र कहते हैं। और एक कमाल इसमें एक बात यह है कि इस सूरह मुबारका की आयत में पूरी इंसानियत की अक्ल को चैलेंज किया गया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है, तुम्हारा इदराक क्या है कि तुम शब क़द्र को जान सको। जब ये चैलेंज कर दिया कुरान ने तमाम अक्ल इंसानी को, तो उसके बाद फिर जवाबात भी अगली आयत में दे दिए कि ये शब जो है 1000 महीनों से बेहतर है और इसकी मज़ीद जो फजीलतें हैं आगे बयान होती हैं। तो इससे मालूम होता है कि ये भी कहा जाता है कि हर शब क़द्र गर क़द्र बदानी, वो अपनी जगह, लेकिन जब इस सूरह मुबारका की फ़जीलत पर एक पूरी सूरह मुबारका कुरान करीम में मौजूद है तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इसकी कितनी क़द्र व मंजिलत है और कितना इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इस हवाले से अहादीस मुबारका भी मुतअद्दिद मिलती हैं जिसमें इस शब की जो है फ़ज़ाइल हमें मिल जाते हैं, इस शब में जो बरकतें मौजूद हैं वो मिल जाती हैं। इस पर इंशाअल्लाह आज कलाम करेंगे और इसको ढूंढने के हवाले से भी, इसको तलाश करने के हवाले से भी अहले ईमान जो है वो फ़ाल रहे हैं ताक़रातों में। और ज़्यादा जो उलमा का इत्तफ़ाक़ है वो शब क़द्र को 27वीं शब की तरफ ज़्यादा हमें नज़र आता है कि 27वीं शब ही शब क़द्र है। बहर सूरत इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, आपके और हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम और पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाले आलिम दीन, अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV को रहमत सहर में मयस्सर हैं। आज भी तशरीफ़ फरमा है। मुसाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा नौमान अलीमी साहब, मुमताज़ मारूफ़ आलिम दीन हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाइएगा मुफ्ती साहब कुछ कि शब क़द्र के हवाले से अगर कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में इसके फ़ज़ाइल हम जानना चाहें तो क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने सूरह क़द्र की तरफ इशारा फरमाया, ये पूरी इसी रात की शान में नाजिल हुई है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की एक वजह क़द्र बयान फरमाई कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल फरमाया। इससे मुराद है लौह महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा कुरान यकबारगी नाजिल किया गया। क्योंकि किसी चीज़ को नाजिल करने के लिए अरबिक में 2 वर्ड काफ़ी मारूफ़ है, इंज़ाल और तंज़ील। इंज़ाल वहाँ बोला जाता है जब किसी शय को एक साथ उतारा जाए, और तंज़ील वहाँ बोला जाता है जहाँ बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता किसी शय को उतारा जाए। तो लौह महफूज से आसमान दुनिया पर उतारने के लिए इंज़ाल का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, गोया कि यकबारगी पूरा कुरान नाजिल हुआ। और फिर सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके नुज़ूल के लिए तंज़ील का लफ्ज़ है, गोया कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया। तो ये रात इतनी बाबरकत है कि जिस रात में पूरा कुरान नाजिल हुआ, दुनिया में नहीं आ रहा, अभी लौह महफूज से आसमान दुनिया पर आया। अभी उम्मत ने इससे इक्तिसाब फैज़ नहीं किया है, लेकिन ये नुज़ूल ही इतना बाइस बरकत है कि ये रात 83 साल 4 माह से ज़्यादा इबादत अगर कोई कर लेता है, क़द्र कर लेता है, तो इतने सालों से ज़्यादा इबादत का सवाब पालेगा। और इसमें एक नुक्ता ये समझने वाला है कि जिस रात में कुरान नाजिल हो तो इतनी बरकत, तो जिस रात में साहिब कुरान तशरीफ़ लाए उसमें कितनी बरकत होगी। और जिस रात में कुरान नाजिल हुआ उसे हर साल जिंदा रखने का हुक्म। तो जिस रात में साहिब कुरान नाजिल हो उसे हर साल अगर मनाया जाए तो कैसे नाजायज़ हो सकता है। इससे तो इशारा मिलता है हमें कि दलालतुन नस से कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नाजिल हुआ वो बाइस बरकत, उसे हर साल तलाश करो। तो जिस रात में अल्लाह ताला के हबीब तशरीफ़ लाए उस रात को भी ज़रूर तलाश करना चाहिए कि बरकतें होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान के अव्वल 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया, फिर अगले 10 दिन का फरमाया, 20वें दिन फिर आपने अपने हुजरे से जो आपने चटाई का आर्जी हुजरा बनाया हुआ था अपना चेहरा अनवर बाहर निकाला
اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر کو پالوں، لیکن میں اس کو نہ پایا۔ پھر میں نے اگلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی نہ پایا۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں موجود ہے، تو تم اسے ان طاق راتوں میں تلاش کرو، اور جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو ایک تو یہ اجتماعی اعتکاف کے لیے دلیل ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس بارے میں نص ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں موجود ہے۔ تو 21، 23، 25، 27 اور پھر اس کے بعد 29 میں، اگرچہ 27ویں کی طرف زیادہ امت کا مایلان ہو گیا ہے، اور یہ کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے اس میں یہ قابل توجہ ضرور ہے کہ 21 یا 23 پہ اتنی محنت نہیں، یا 29 تو انتہائی مظلوم ہوتی ہے، 25 اور 27 اس پہ ذرا زیادہ تھوڑا سا محنت کی جاتی ہے۔ تو اس رات میں جس نے قدر کر لی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو بے شمار برکات سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازے گا، اور اس کے علاوہ جیسے 83 سال 4 ماہ کے نص قطعی قرآن میں موجود ہے، اسی سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں تھوڑی سی بات شان نزول کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی طویل عمریں ذکر کی تو صحابہ کرام رش کرنے لگے کہ ان کو اللہ نے اتنے لمبے عمریں دی تو عبادت بھی کثیر ہوں گی، اعمال بھی کثیر ہوں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی سبحان اللہ کہ تمہارے لیے اگرچہ عمریں مختصر سی ہیں، تمہارے سال کم ہیں، لیکن تمہارا تعلق میرے حبیب کے ساتھ ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں طویل ہیں لیکن ان کا تعلق نبی سے ضرور رہا لیکن میرے حبیب سے نہیں ہے۔ تو ان کی ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف، تم ایک رات عبادت کر لو تو اللہ تعالیٰ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ مزید سوالات اس پر انشاءاللہ پیش کریں گے شب قدر کے حوالے سے، اور آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے چونکہ آج جو شب ہوگی یقیناً وہ تمام آپ کی شب بیداریوں میں گزری ہوں گی، تمام راتیں جو رمضان المبارک کی ہیں، لیکن بطور خاص جو طاق راتیں ہیں ان میں خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے ذکر و اذکار کا، اس پر بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج شب قدر کے عنوان پر بات کر رہے ہیں۔ بہت اہم رات، بڑی فضیلتوں والی رات، بہت برکتوں والی رات اور بخششوں والی رات ہے جس پر آج بات ہو رہی ہے، اور جس پر مفتی صاحب قبلہ نے بہت عمدہ انداز میں پہلے سوال کے جواب میں اپنے ارشادات عنایت فرمائے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کچھ کہ تلقین کی گئی ہے کہ اس رات کو تلاش کرو، جیسے کہ یہ سنت طریقہ حضور نے بھی اسے تلاش فرمایا، پھر صحابہ کا بھی طریقہ رہا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کو یعنی 27ویں شب کو مساجد میں ختم قرآن کی محافل سجائی جاتی ہیں، اس پر رقت انگیز دعائیں ہوتی ہیں، رقت کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا یہی وجہ سمجھیں ہم کہ 27ویں شب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر شب قدر سے متعلق بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کروں۔ وہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کروں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَتَحَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے بارے میں ایگزیکٹ آپ لوگوں کو بتا دوں، صحابہ کرام کو بتا دوں کہ وہ کون سی شب ہے جو شب قدر ہے، لیکن اس وقت جب میں بتانے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کسی بات کے اوپر لڑ رہے تھے، تو مجھ سے اس بات کی شب قدر کی ایگزیکٹ رات کی جو نالج تھی وہ لے لی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بتایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کروں۔ اب اس کو تلاش کرنے کا مقصد یوں بیان کیا گیا کہ جس چیز کی قدر و قیمت ہو اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ ہو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرنے کا مقصد یہ کہ اس کی طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے وہ 21ویں نکلے، 23ویں ہو، 25ویں، 27ویں یا
29ویں شب. اور ان 5 راتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے رمضان کو دکھتے ہوئے 5 راتیں ہمیں بتائیں کہ کم از کم ان کے اندر تو کوشش کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے اندر قیام کرو تاکہ شب قدر آپ کو میسر ہو جائے. اور رہی یہ بات کہ 27ویں شب کی طرف لوگوں کا اکثر رجحان رہا کرتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ شب قدر، سورہ قدر کے اندر اس کا ذکر، اس کی عظمت کی بات، اس کی اہمیت کی بات. تو سورہ قدر کے اندر لفظ لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا، اور لفظ لیلۃ القدر کے جو الفاظ بنتے ہیں وہ 9 بنتے ہیں. تو 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا تو 27. تو اس اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ شب قدر 27ویں شب کی طرف زیادہ رجحان، اور یہی جمہور کا موقف. اور لفظ ہیا جو اس صورت کے اندر آیا وہ اس کا 27واں کلمہ، تو اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ شب قدر 27ویں شب ہو سکتی ہے. اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو اس بات کو قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ یقیناً شب قدر 27ویں شب کے اندر ہی ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 شبوں کی طرف اشارہ کیا اور امت کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ تم وقتاً فوقتاً اپنی عبادات کو مزید کرتے جاؤ تاکہ ان 5 میں سے کوئی ایک شب بھی شب قدر ہوئی تو آپ کا نصیب جاگ جائے گا اور آپ کا نام ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا جو 1000 مہینوں سے افضل عبادت کرتے ہیں. بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمایا. ناظرین، لوگوں کے جھگڑے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت میں جو ہے کس قدر ناپسندیدہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم میں یہ بات ہوتے ہوئے آپ نے مخفی فرمائی اور اس جھگڑے کو ناپسند فرمایا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمام جو چیزیں ہیں امت پر ظاہر فرما دی اور اس کے فضائل بیان فرما دی اس شب کے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے، مفتی صاحب کی خدمت میں سوال پیش کروں گا، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے محمد شاہ رخ قادری، ممتاز و معروف ثناخواں، اور ماشاءاللہ اذان فجر آپ انہی کی آواز میں روزانہ ہمارے رحمت سحر میں سنتے ہیں. ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی. آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی. دل بھی
روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیازی صاحب کا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کر فرما رہے تھے جناب محمد شاہ رخ قادری۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج شب قدر کے عنوان پر بات کر رہے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب نے ابتدائی جواب میں اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اس شب کے زندہ رکھنے کے حوالے سے اور اس کو تلاش کرنے کے حوالے سے، اور اس میں عقیدہ اہل سنت و جماعت بھی بیان فرما دیا کہ جب شب قدر کو تلاش کرنا ہمارے لیے لازم ہے تو اس شب کی فضیلت کیا ہوگی کہ جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس شب کی فضیلت کیا ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے اس رات میں، جو آپ اذکار فرمایا کرتے تھے اور جو چیزیں تھیں، میں چاہوں گا اس سے کچھ اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ جی میں بالکل وہ کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ایک اگر اجازت دے دیں تو میں اس مسئلے پہ عرض کر دوں کہ جو دو صحابہ آپس میں تکرار فرما رہے تھے جس کو جھگڑے سے تعبیر کیا گیا، وہ اصل میں ایک نے کسی کو ادھار دیا ہوا تھا اور دوسروں اس ادھار کو وقت پر دے نہ سکے تھے، ٹھیک، تو وہ اس کا مطالبہ کر رہے تھے، تو یہ کوئی تقاضۂ نفسانی کے تحت جھگڑا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کو مخفی رکھنے کا ارادہ ازلی تھا یا ان لوگوں کے جھگڑے نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ اس کو مخفی رکھا جائے؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، اللہ کوئی چیز مجبور نہیں کرتی، اس کا مطلب فیصلہ ازلی ہے، فیصلہ ازلی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنایا گیا، مشیت ہے یعنی کہ، اور اس میں صحابہ کی مذمت نہیں ہے، مدح کا پہلو ہے کہ اگر وہ آپس میں تکرار بھی کرتے ہیں تو بھی امت کے لیے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے۔ اگر سرکار تشریف لا کے ایک رات کو متعین کر دیتے تو باقی 4 راتوں کو کون زندہ کرتا؟ یہ ان کی آپس کی تکرار تھی جس نے برکت پیدا کی کہ قیامت تک 5 راتوں کو زندہ کیا جائے۔ بہت خوبصورت وضاحت جیسے میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گما تو حضرت اسید بن حدیر کہتے ہیں کہ اہل بیت یہ آپ کی پہلی برکت ظاہر نہیں ہوئی کہ آیت تیمم آپ کے ہار گمنے پر نازل ہو گئی، بلکہ پہلے بھی ایسی برکات ظاہر ہوتی رہی ہیں، تو اس لیے اس کو مثبت پہلو میں لیا جائے، مخفی میں نہ لیا جائے۔ بہت اچھی رہنمائی فرمائی آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اکثر تمام راتوں میں ایک جیسے رہا کرتے تھے، یعنی یہ تو ضرور ہے کہ آپ کبھی اپنی عبادت کو کثیر کر لیتے، کبھی قلیل کر لیا کرتے تھے، جیسے خاص رمضان کی راتوں میں آپ بہت زیادہ قیام فرماتے تھے، لیکن جو نوعیت تھی عبادت کی وہ اکثر ایک ہی ہوتی تھی۔ ذکر الہی فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خصوصاً سجدوں کو بڑا طویل کیا کرتے تھے، کبھی قیام کو بہت طویل کرتے تھے کہ پنڈلیوں پہ ورم آتا ہے، اس لیے احناف کے نزدیک قیام سجدے سے افضل ہم لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے اکثر قیام بہت زیادہ فرمایا کہ پنڈلیوں پہ ورم آیا۔
لیکن میں سمجھانے کے لیے صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ آپ تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھیں تو وہ ہمارے ہزارہ سال کے اعمال سے افضل ہے۔ اللہ عبادت وہ اختیار کریں کہ جس میں نفس مکمل طور پر شریک ہو، یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ طبیعت تو مائل نہیں ہو رہی، ہم زبردستی کسی عمل کو اختیار کریں۔ جیسے یار میں نے 2 سپارے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اب بیٹھ گئے، ایک رکوع پڑھا تو ملال سا پیدا ہونا شروع ہوا، لیکن ارادہ تو کر ہی لیا، یعنی نیت بھی ہو اور شعوری کوشش بھی ہو، شعوری کوشش، نیت بھی ہو اور طبیعت کی موافقت بھی ہو اس کے ساتھ، وہ عبادت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس میں تنوع پیدا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا ذکر الہی کیا، پھر قرآن پاک کی تلاوت، پھر اگر کوئی محفل وغیرہ آ رہی ہے، کوئی پروگرام اچھا نالجیبل چل رہا ہے وہ دیکھ لیا، پھر اپنی نمازوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اس سے نفس کوفت کا شکار نہیں ہوگا۔ ہم بعض اوقات اکابرین کے اعمال کو لے لیتے ہیں، انہوں نے کس کیفیت میں کیا، وہ اپنے نفس پہ کتنا غالب تھے، وہ شیطان کو کتنا دور رکھ سکتے تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عنایات تھیں، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ عمل لے لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہار جاتے ہیں، اور پھر باقی رات بھی چلی جاتی ہے، پھر وہ تھک کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، بولتا ہے تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر وہ فجر کی اذان میں اٹھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم کا عمل یہی ہے۔ آپ قرآن بھی پڑھتے تھے، ذکر الہی بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن آپ اس عبادت کو اپنے ترتیب سے، رات کے گھنٹوں کی ترتیب سے اختیار کریں جس میں آپ کی طبیعت مکمل طور پہ مائل ہو، تو انشاءاللہ برکت۔ اچھا، ایک دعا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے تعلیم فرمائی شب قدر کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ روشنی۔ یہ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی کہ مطلب وہ تو اور آپ نے جو فرمایا انشاءاللہ اس حوالے سے بہت مفید جو معلومات ہے اس شب قدر کے حوالے سے مفتی صاحب کی زبانی آپ تک پہنچی، اور مزید بھی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، جس کے عنوان پر قرآن کریم میں سورہ مبارکہ ہے، علماء حضرات بیان فرماتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ آخری عشرہ ہے، عید کے بہت قریب ہے، یہ دن جو ہے 3-4 دن رہ جاتے ہیں، اس میں بازاروں میں رش لگ جاتا ہے جناب، شاپنگ سینٹرز بالکل، اس میں پارکنگ کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس شب کو بھی لوگ اس طرح گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمائیں گے آپ، یا کیا ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو اس شب کو بھی گنوا دیتے ہیں؟ شب قدر تو رب تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے اور ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ ایک بہانہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے کہ جو اس شب کو پا کر عبادت سے مزین کر لے تو پروردگار کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس شب کے اندر بھی غفلت کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کی بدنصیبی ہے کہ ایک انعام رب تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور وہ اس کی بھی قدر نہیں کر سکے۔ اگر اس شب کو وہ عبادت کے اندر گزارتے تو یقیناً ان کی بقیہ زندگی کے اندر بھی بہاریں آ سکتی تھیں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور وہ اپنے بندوں کو اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہی آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم اس کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اب رہی یہ بات کہ جیسے مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل تھا تقریباً تمام راتیں ایک ہی طرز سے عبادت کی طرح آپ وہ گزارا کرتے تھے، تو یہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، کہ بہترین عمل وہ ہے جو آپ مواظبت کے ساتھ کریں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب جیسے مفتی صاحب نے ارشاد کیا کہ 2 سپارے آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکوع پڑھنے کے بعد بھی آپ کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا میں آرام کر لوں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا کہ تم تمام فرائض، واجبات اور سنن کے بعد اگر 2 رکعت بھی ریگولر ادا کرتے ہو تو وہ ایک رات میں 100 رکعت سے افضل ہے، اس اعتبار سے کہ تم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ گئے، اور پھر اس 2 رکعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے گا تو مزید عبادت کی طرف آپ راغب ہو سکیں گے، لیکن آپ نے استقامت سے تو کام لیا۔ اور وہی حدیث مبارکہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کے اندر طویل قیام کیا کرتے تھے، یہاں تک ان کے قدمین شریفین کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور پھر اتنا عمل، اتنی عبادت کی کثرت، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس
کے اندر امت کے لیے تعلیم تھی کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اس کے باوجود اتنی عبادت اپنے رب سے، تو امت کو یہ تعلیم تھی کہ تم بھی فرائض، واجبات اور سنن کے بعد نوافل کے اندر کثرت کرو تاکہ تمہارا شمار بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے عاشقوں کے اندر ہو سکے۔ جو تعلیمات حضور لے کر آئے تھے اس پر مواظبت کرو گے تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم تم پر ہوگی اور دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا وہ سب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اگر صحیح معنوں میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرے اور توبہ پیش کرے۔ 27ویں شب، آج 26واں روزہ اختیار کریں گے ہم، 27ویں شب ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ وہ لوگ کہ جو یکم رمضان سے لے کر اب تک غفلت میں رہے اور دنیاوی امور میں رہے، رمضان کی قدر و قیمت کو جان نہیں سکے، تو یہ رات کیا تقاضا کرتی ہے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کی جائے اور عبادات کی جائے کہ ہمارا کچھ حصہ شامل ہو جائے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ یعنی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو 27 تک غافل رہا وہ یہ پروگرام ضرور دیکھ رہا ہوگا؟ ضرور۔ تو یہ تو اکثر جو بیچارے غافل ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے بھی نہیں پروگرام، جو نمازوں سے غافل ہوگا، جو تراویح سے غافل ہوگا، وہ کہاں بیچارہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھے گا، وہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ لیکن بہرحال بالکل ہمارا کام، جی بالکل ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں تک ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے امانت ہمارے سپرد کی ہے ان تک پہنچائیں۔ تو غفلت رہتی ہے، آپ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سمجھدار انسان وہ ہے، ذہین اور عقل مند انسان وہ ہے جو جب سیزن آتا ہے نا کسی شے کو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا کاروباری وہی ہوتا ہے۔ اگر اس سیزن کے اندر کوئی اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو اس وقت اگر انسان اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو بعض اوقات سال ہر سال کی کوتاہیوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو اس رات میں خاص طور پر جیسے کل یہ رات آج ہی مطلب رات آنے والی ہے، کل رات آئے گی، تو اس میں کم از کم اجتماعی عبادات کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ انفرادی عبادت جب آدمی کرتا ہے نا تو تھوڑی دیر بعد ہی نفس کیونکہ ہم پہ اکثر غالب رہتا ہے اور شیطان اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کا کنیکشن ہوتا ہوگا کوئی نہ کوئی، یقیناً وہ ہمیں ہٹا ہی لیتا ہے۔ اجتماعی عبادات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو طبیعت کی رغبت رہتی ہے، میلان رہتا ہے۔ ان میں پھر آپ نے جیسے شروع میں فرمایا رقت انگیز دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ جب کوئی دعا کرتا ہے ہمیں بعض اوقات خود دعا کا سلیقہ نہیں آتا، الفاظ ذہن کے اندر نہیں آتے، اچھا ہمیں گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اکثر مایوسی ہم پر غالب ہوتی ہے۔ لیکن جب اجتماعی کوئی دعا ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی رقت انگیز دعا ہوتی ہے، ہم اطراف میں اگر لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھ لینا، چاہے وہ ریاکارانہ رو رہا ہو لیکن اثر ہوتا ہے قلب کے اوپر، اس کے نکلتے ہوئے آنسوؤں سے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، پھر جو دعا نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ایک بزرگ کا انتقال ہوا ایک شخص کا، وہ وائس تھے، تو ان کے صاحبزادے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری کوئی نیکی ہماری بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی، لیکن فلاں وقت میں تو نے ایک مرتبہ ایک ایسی بات کہی تھی جس میں میرا ایک جس مجمع میں میرے گناہگار بندے کے دل پہ وہ بات لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، اس کے آنسوؤں کی برکت سے میں نے تیری بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ تو ایسے اجتماعات میں شرکت کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ پچھلی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک ضمن سوال اور ہے، وہ انشاءاللہ وقفے سے جب لوٹیں گے تو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج شب قدر ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور بہت عمدہ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ میں جو سوال پوچھنا چاہتا تھا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب یہ ہوتا آپ نے فرمایا کہ اجتماعی جو عبادات ہیں اس میں ذکر و اذکار کی محفلوں میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ دل پر اس کے اثرات ہوں اور دل جو ہے ہمارا نرم ہو جائے اور یاد الہی کی طرف راغب ہو جائے، بہت اچھی بات۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں عمومی طور پر وہ تمام افراد مساجد میں نظر آتے ہیں جن کے فرائض رہ چکے ہوتے ہیں، جن کی قضاء عمری واجب الادا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ پہلے اپنی قضاء عمری ادا کریں یا پھر یہ کہ ذکر و اذکار کی محافل کو اٹینڈ کریں اور اس میں شرکت کریں؟ کچھ اس حوالے سے فرما دیجیے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت ایسا ہوتا ہے اس کی برکت سے فائدہ اٹھانا دیگر عبادات کی طرف مائل کرنے سے زیادہ انسب محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ آپ اپنے گھر میں قضا نماز ادا کریں، بہت اچھی بات ہے، ان کو فرائض ادا کرنے ہی چاہیے، لیکن اس سے ان کا مائنڈ چینج نہیں ہوگا، اس سے آئندہ کے لیے کوئی پختہ ارادہ ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ محفل میں آتے ہیں وہاں پہ اچھا اصلاحی بیان رکھیں،
جو فکر آخرت پر مشتمل ہو، اس میں موت کی یاد دلائی جائے، اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہو، پھر اجتماعی عبادت بھی ہو۔ اس سے دونوں فائدے حاصل ہوں گے کہ ایک تو طبیعت میں رغبت پیدا ہوگی عبادت کی، دوسرا ذہن بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو مزید ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر ذہن بن گیا تو وہ جانے کے بعد پورا سال الحمدللہ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات نوجوان آ کے توبہ کرتے ہیں اور پورے سال پھر عبادات جاری رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ اس میں حکمت ضرور ہے۔ ہاں لیکن میں جیسے اب آپ نے سوال کی اصل میں نوعیت یہ تھی کہ غافل لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، تو ہم نے مشورہ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے استقامت پذیر ہوتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی عبادت میں آ کے ہمیں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا جو اکیلے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کا ہے، تو اس کو ان کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آئے، وہ اپنی یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عام پبلک ہوتی ہے، آپ نے کمرے میں عبادت شروع کی، ٹی وی پہ کوئی آواز آئی، بس پھر آدمی وہاں جا کر بیٹھ گیا، یا دوستوں کے ساتھ باہر فٹ پاتھ پہ جا کر بیٹھ گئے، تو یوں ٹائم ضائع ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے اجتماعی عبادت کی ترغیب دی۔ تو بالکل وہاں پر آ کر میرا مشورہ تو یہی ہوگا، جو میں نے یہ حکمت دیکھی ہے کہ ان کو تنہائی میں عبادت کی ترغیب دینے کے بجائے، اگرچہ جو آپ نے قضا نماز کے بتایا وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال ان کو ایسے ماحول میں آنے دیا جائے تاکہ آئندہ پورے سال یا پوری زندگی پہ اس کے اچھے اثرات مرتب۔ بہت اچھی بات۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ عصری حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ ہمارے ہاں نیو ایئر جب منائی جاتی ہے تو نوجوانوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے سڑکوں پر، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور منائی جاتی ہے ہیپی نیو ایئر جو ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو ہمارے ہاں رسمیں ہیں، یعنی کہ بسنت ہے اور ویلنٹائن ہے، یہ ان سب چیزوں کا جو مغرب نے ہمیں چیزیں دی ہیں یا جو پڑوسی ممالک سے آ رہی ہیں چیزیں، یہ فرمائیے گا کہ اس شب کی قدر و قیمت کے حوالے سے یا اس کے فضائل کے حوالے سے کس طرح بیداری ہوگی؟ چونکہ نوجوان تو جو علماء حضرات کے خطابات ہیں وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہیں، وہ صرف جاتے ہیں، نماز پڑھ کے سلام پھیرا انہوں نے اور دروازے کا رخ کیا۔ کیا فرمائیں گے کس طرح نوجوان آئیں گے اس طرف؟ اس کا بہترین ذریعہ کہ علماء کرام کے اصلاحی بیانات جو اس طرف ان کی توجہ کو مبذول کرائیں کہ اس شب کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے، کہ رب تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت عظمیٰ دی ہے کہ 1000 سال آپ عبادت نہیں کر پاتے، 1000 مہینے عبادت نہیں ہو پاتی، لیکن ایک شب کی بدولت 1000 مہینوں کی عبادت آپ کو مل رہی ہے۔ تو یہ تو اس کا پلس پوائنٹ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو دیگر ایونٹس ہے وہ ہم بڑے زور و شور سے ہمارے نوجوان نسل مناتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہی ان کی کامیابی کا اور زندہ دلی کا نام، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی شاید ہماری ثقافت ہے، یہی ثقافت ہے۔ تو اس بارے میں پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ شیطان جس کے برے اعمال اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو۔ اور اس شب کا اصل مقصد کیا تھا وہ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے صدق دل سے رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس رات کو جاگے گا، شب بیداری کرے گا، اپنے سجدوں سے مزین کرے گا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں پہلے تو اس بات کا احساس ہو کہ وہ برا عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا عذاب کیا ہوگا، اور گناہ سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ ہم سے یہ کہتی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کر رجوع اللہ کرو، اپنے رب کی طرف بڑھو۔ تو توبہ کرنے سے مراد کیا ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سچی اور پکی توبہ کرو۔ اب سچی اور پکی توبہ کی مثال کیا کہ آپ کے دل کے اندر گناہوں سے برائی اور نفرت پیدا ہو اور اس گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کے ہاتھ اور اعضاء کانپے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جس سے میں نے توبہ کی ہے اس طرف مجھے نہیں بڑھنا، اور نیکیوں کی طرف بڑھنے اور اس پر مواظبت اختیار کرنے میں آپ کوشش کریں۔ اگر آپ اس بات پر کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی۔ تو اس قسم کے ایونٹس کے مقابلے میں شب قدر کا جاگنا یہ تو 1000 مہینوں سے رب تعالیٰ نے افضل کر دیا، تو اس کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ دین کی دوری کی وجہ سے ان چیزوں کو ہم زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور دین کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوتی، تو اس قسم کی مقدس محافل اور مقدس راتوں کو بھی ہم اس قسم کے خرافات کے اندر گزار دیتے ہیں، جو کہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا تمہیں معاف کرنے کے لیے، ایک ذریعہ بنایا شب قدر کہ تم اس ذریعے ہی اپنے رب کو یاد کر لو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل بھی تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر
ما لا یجتہد من غیرہ، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے. ان کا تو ہر لمحہ ہی عبادت میں گزرتا تھا، لیکن آخری عشرے میں عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ آخری عشرہ عتق من النار، عذاب نار سے آزادی کا ہے. تو کیوں نہ اپنے رب کو سجدے کر کر راضی کیا جائے اور اس کے مقربین کے صف میں اپنا نام شامل کرایا جائے. کیا کہنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت عبادت میں مصروف اور اس کے علاوہ دنیاوی امور کو بھی آپ تکمیل فرمایا کرتے تھے. تو اس حوالے سے چونکہ وہ ذات ہے ولا سوفا یعطیک ربک فترضی، جن کے لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، اللہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے. تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ ہمیں کس قدر عبادات کی طرف رغبت رکھنی چاہیے اور دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے. اس حوالے سے بہت خوبصورت آج کلام فرمایا. علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے. اور شاہ رخ قادری صاحب آپ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ناظرین، اس سیگمنٹ کے بعد اذان فجر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم حاضر ہوتے ہیں دوبارہ اور مفکر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں. آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب قبلہ جوابات عنایت فرماتے ہیں. انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی رہے گا. آج کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. اگر آپ کے چند آنسو آج ندامت کے چند آنسو آپ کے سابقہ گناہوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، آپ کی التجائیں پیش ہو جائیں، تو یقیناً آج کی رات آپ کے لیے انشاءاللہ وسیلہ نجات بن سکتی ہے اور ذریعہ نجات بن سکتی ہے، اور آئندہ زندگی انشاءاللہ آپ کی تعلیمات اسلام کے مطابق گزر سکتی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اہل پاکستان کو، عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعائیں اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آذان فجر کا جو ہے وہ وقفہ ہوگا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی.
سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد شاہ رخ قادری. نیازی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہم آذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. وقفے کے بعد لوٹیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات عنایت فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور آج 26واں روزہ ہم نے اختیار کیا اور آج کی شب قدر ہے، جس پر آج بات ہوئی تفصیل کے ساتھ اور مختلف جہتوں پر ہم نے سوالات قائم کیے اور ان سوالات کے جوابات قبلہ مفتی صاحب نے اور ہمارے مہمان اسکالر نے بہت عمدہ انداز میں آپ تک پہنچائے. یہ جو سلسلہ ہے اس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. ہیلو، آواز بند ہے. ہیلو جی فرمائیے. مجھے حدیث پاک معلوم کرنی. جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت یوں آئے گا کہ اس کی بدبو مردار سے زیادہ ہوگی، اور جو اللہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی. اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں مفتی صاحب. ٹھیک ہے، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، سوال بتائیے گا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بہت اچھی طرح آواز آ رہی ہے. آپ سوال بتائیے. سر جی، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. عاصم ندیم میرا نام ہے. جی. تو میں نے 1 سال پہلے شادی کی تھی. ٹھیک ہے. جو میری وائف ہیں وہ میرے آنے کے بعد میرا گھر چھوڑ کے وہ اپنی امی ابو کے گھر سے چلی گئی ہیں، اور ان کی امی کا یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ ان کو خرچہ دو، ہمارے گھر پہ ان کو ہر چیز دو، ہم ادھر نہیں بھیجیں گے. ہاں، وہ کہتے ہیں یا اپنے امی ابو کو چھوڑ دو تو یا ہماری لڑکی کو چھوڑو. اچھا، تو شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی، میرا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نا تو رکعت طاری ہو جاتی ہے. اگر رکعت طاری ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، تو آنسو ٹپکتے ہیں تو وہ ناپاک ہوتے ہیں، یا ناک سے بھی پانی بہنے لگتا ہے، تو کیا نماز کے دوران بندہ وہ صاف کر سکتا ہے؟ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نماز میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. بہرحال اس کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ ہو جائے تو پھر اس میں اللہ کا کرم ہے، بندے کی تو اس میں کوئی کمال نہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مفتی صاحب کو سلام. جی وعلیکم. اگر نمبر مل جائے تو کبھی وہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی بس صاحب کیا فرمائیے. ایک نے کہا کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کے لیے خوشبو لگائی جائے تو ایسا میدان محشر میں آئے گا کہ سب تک بدبو اس کی پہنچ رہی ہوگی، اور اللہ کے لیے لگائیں تو ایسا یہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جو ریاکارانہ طور پر خوشبو کو استعمال کرے. اور یہ مطلب یہ کہ زیادہ تر اس طرح کی ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں، قوی حدیث نہیں ہے. لیکن خوشبو اگر لوگوں کے لیے اس لیے لگائی جائے کہ میری وجہ سے کسی کو تنفر محسوس نہ ہو، نفرت محسوس نہ ہو، تو یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگانے میں ہی آئے گی. اگر صرف لوگوں میں شہرت حاصل کرنا یا کوئی اور نامناسب فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو تو شاید یہ وعید کے تحت آئے گا. ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک دفعہ آپ نے امامہ شریف ایک پانی میں دیکھ کے اپنا درست کیا تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنوارے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی نبی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کو اختیار کرتا ہے جس سے تنفر پیدا نہ ہو، لوگ مائل ہوں ان کی طرف. وہ چاہے بال بنانے میں ہے، تیل سرکار کثرت سے لگاتے تھے، اچھا لباس پہنا کرتے تھے، سرما لگایا کرتے تھے، تو یہ اسی پر ان حدیثوں کو محمول کیا جائے.
ایک انہوں نے کہا کہ وہ بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, وہ گھر والے ان کے کہتے ہیں تو طلاق دو بچی کو یا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو. دیکھیں نہ ماں باپ کو چھوڑا جائے گا نہ لڑکی کو طلاق دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے, ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, لیکن یہ اصول یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی کا زیادہ قصور ہے, لڑ جھگڑ کے میکے چلی گئی ہے, تو جب تک وہ میکے میں رہے گی شوہر پہ نان نفقہ واجب نہیں ہے. لڑکی کو نان نفقہ دینا اسی وقت واجب ہوگا جب وہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں روک کے رکھے گی. اس کو حبس کہتے ہیں کہ وہ روک کے رکھے, تب وہ نان نفقے کی مستحق ہے, ورنہ نہیں ملے گا. ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو بٹھا کر یہ مسئلہ حل کریں. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو بیوی کے سامنے ان کی غلطی کی نشاندہی کریں, بلکہ آپ لوگ اپنے آپس میں معاملہ طے کر کے بتائیں والدین کو بھی یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, اس میں تھوڑا آپ اصلاح کر لیں, باقی میں اس کو کرتا ہوں اس طرح گھر بسائیں. اگر حالت نماز میں ناک یا آنکھ سے آنسو نکلیں, آنسو بالکل پاک ہوتے ہیں, اور ناک سے نکلنے والی رطوبت بھی شرعاً تو پاک ہی ہوتی ہے. اگر ہم کراہت محسوس کرتے ہیں تو اس کو اگر ہاتھ وغیرہ سے اس طرح صاف کر لیا جائے تو اس سے کوئی فرق ناپاکی نہیں ہوتی. ناپاکی نہیں ہوتی. ٹھیک, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میں مسز ناصر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ. تو 2 بیٹیوں کے بعد 5 سال بعد میں جب امید سے ہوئی تو میری پریگننسی بہت مشکل ہوتی ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بیٹا عطا کریں گے تو میں اس کو قرآن حافظ بناؤں گی. ماشاءاللہ. اور میں نے اس کا نام بھی رکھا ہے محمد غلام مصطفیٰ. ماشاءاللہ. جی تو مجھے مفتی صاحب سے رہنمائی چاہیے تھی. ابھی تو وہ مونٹیسری کمپلیکس میں پڑھتے ہیں کلاس 2 میں. اب میں ان کے لیے آگے کیا سجیسٹ کروں, مجھے کہاں ان کو پڑھانا ہے, ذرا مجھے اس کے لیے رہنمائی چاہیے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا, آپ کو نیت کا ثواب ضرور ملے گا. باقی مفتی صاحب انشاءاللہ جواب عنایت فرمائیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ جی فیصل بات کر رہا ہوں. اللہ کا کرم ہے. 2-3 سوال ہے میرے. جی جی ذرا تھوڑا سا آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں, مجھے آپ کی آواز صحیح طور پر. بالکل بند ہے. جی جی ایک تو پہلا سوال ہے کہ سیلری وغیرہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے, ایک تو سال کے اینڈ پہ جو پیسے بچے ہو اکاؤنٹ میں اس میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, یعنی کہ جو ویسے جو باقی تو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, تو کیا وہ اکاؤنٹ کے پیسے بھی جو بیلنس ہو اس میں بھی وہ بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا. نمبر 2, اگر پلاٹ وغیرہ لیا ہے بچوں کے نام پہ کہ کل کو یہ بڑے ہوں گے, ان کے اس وقت سیل کر کے ان کی شادی وغیرہ کر دیں گے, ان کے لیے لیا ہے, تو کیا اس کو بھی اس میں زکوٰۃ میں شامل کریں گے, اس کی پرائز کو بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر اگر ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو صدقہ فطر ہم یہیں پہ دیں گے یا وہاں پہ پاکستان میں کسی کو کہہ دیں گے کہ یہ صدقہ فطر آپ وہاں پہ ادا کر دیجیے گا, اتنا یہاں کے مطابق اتنا بنتا ہے وہ ادا کر دیجیے گا. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اس نوعیت کے سوالات اگرچہ پہلے بھی شامل کر چکے ہیں ہم اور مفتی صاحب جوابات عنایت فرما چکے ہیں, لیکن آج پھر اس کو شامل کریں گے آپ کے سوالات کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا جناب. جی میرا کوشچن ہے کہ مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ نبی پاک کی سنت یہ تھی کہ وہ اپنے سجدے لمبے کیا کرتے تھے نماز میں نارملی, تو آیا ہم اس سنت پہ چلتے ہوئے اب نارمل نماز میں اپنی سجدے کو لمبا کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے, کیا پڑھنا چاہیے ہمیں, کیا عبادت کرنی چاہیے؟ اور کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟ نہیں, دیٹس اٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے. ایک تو انہوں نے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی منت مانی, تو ان کو بنانا چاہیے, لیکن اس میں منت اس وقت پوری کرنا لازم ہوتا ہے جب انسان نے اپنی زبان سے اتنی الفاظ سے اتنی آواز سے منت کے الفاظ ادا کیے ہوں کہ کم از کم اپنے کان نے سنا ہو. ایک ہوتا ہے قلبی ارادہ, وہ قلبی ارادہ بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے کہ اللہ سے وعدہ تو ہو رہا ہے لیکن شرعی لحاظ سے اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر زبان سے انسان کوئی منت مان لیتا ہے الفاظ سے اور وہ منت کی دیگر شرائط پوری ہو رہی ہوں تو اور خود اپنے قانون سنا ہو تو پھر اس کو پورا کرنا لازم. لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ اس طرح کی منتیں ماننے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں ایسا کرنا چاہتی ہوں تو یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں عقائد بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیشکش کرے تو اس سے متاثر ہو کر آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو دے دے گا. ہاں تو یہ اکثر مطلب لوگوں کے عجیب رجحان ہوتا ہے, تو اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر بچوں کو آپ حافظ قرآن بناتے ہیں تو اس کی لازم بات ہے دنیاوی تعلیم ڈسٹرب ہوگی. چلیں حافظ قرآن بنانا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد کہ آپ ایسا ماحول پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ وہ حفظ قرآن کی حفاظت کر سکے,
وہ نہیں ہو پاتا. وہ ٹین ایج میں جاتا ہے, اسکول کالج وغیرہ میں ماں باپ کی طرف سے تھوڑا سا آزادی مل جاتی ہے, اس کے بعد وہ قرآن بھول جاتا ہے. اور یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. اس کو فقہا نے ظاہر پر بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن یاد کرے پھر بھول جائے تو اس کے لیے بھی وعید ہو سکتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. بہرحال ابھی بچہ چھوٹا ہے, بڑا ہو تو اس کو اچھا انہوں نے یہ بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے آپ سے کہ ابھی مونٹیسری میں ہے, کس عمر میں اس کو اور کس جگہ اس کو وہ کیا جائے, مطلب تھوڑا سا ذی شعور ہو جائے, بڑا ہو جائے تو پھر میں یہاں تو کوئی خاص کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتا ہوں, پھر دوسرے ناراض ہوتے ہیں اور یہ مناسب بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ذرا بڑے ہو جائیں تو پھر وہ کانٹیکٹ کر لیں تو انشاءاللہ میں ان کو مشورہ دے سکتا ہوں. یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ سیلری ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, بیچ میں خرچ ہوتا رہتا ہے, سال کے آخر میں کیا جو اکاؤنٹ میں پیسہ بچا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بالکل ہوگی. سال جب شروع ہو جاتا ہے وہ آپ تاریخ وغیرہ نوٹ کر لیں, یعنی جب آپ مالک نصاب ہو گئے, اب جب سال کا اینڈ آتا ہے تو پھر چاہے وہ بینک کے اندر رکھا ہو, آپ کے پاس کیش ہو, سیونگ سرٹیفکیٹ ہوں, شیئرز ہوں, پرائز بانڈز ہوں, ان سب کی قیمت لگائی جاتی ہے. اسی طرح سونا چاندی پڑا ہوا ہے تو اس کی قیمت بھی لگائیں. پھر جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس میں سے مائنس کر دیں, اگر قرضہ دیا ہے اس میں ایڈ کریں اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ بنے. اگر آپ اجازت دیں تو دو کالرز ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. میرا سوال ہے کہ جو روزے کی حالت میں دانت برش کر سکتے ہیں, دوسرا اگر وتر میں آخری رکعت میں دعا ہے قنوت نہ آتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے, اور داڑھی کے کلر لگانے سے وضو پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تینوں سوالات آپ کو شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی سر, میرا سوال ہے, میرا ایک دوست ہے, وہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک ہندو رہتا ہے, میں بحرین سے کال کرتے سر, اور وہ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک ہندو رہتا ہے اور کیا نام ہے اس نے اپنا جو جس چیز کا وہ پوجا کرتا ہے, یہ بھگوان وغیرہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, وہ بولتا ہے میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو میرے کو بہت پریشانی ہوتا ہے, لیکن کیا کرے گا ڈیوٹی کا وجہ سے وہ نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کیا میرے لیے کیا یہ میں وہ جگہ میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا. آپ کا سوال پہنچ گیا, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. حضرت ہم خدمت کمیٹی میں کھڑے رہتے ہیں, ہمارے یہاں 26-27 کو سبینہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جی جی. تو ہم کھانے وغیرہ شہری کا انتظام کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے سے عبادت تو نہیں ہو پاتی ہے, تو وہ صحیح ہے یا مسجد میں عبادت کرنا زیادہ ضروری؟ ٹھیک ہے. ناظرین, آپ کے سوالات کو شامل کریں گے, مفتی صاحب قبلہ جوابات عنایت فرمائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی, خواجہ کیسر عزیز عرض کر رہا ہوں, مظفر آباد آزاد کشمیر. جناب. میرا سوال یہ ہے کہ دوران روزہ اگر قے ہو جائے تو اس صورتحال میں ظاہر ہے جب بندہ قے کرتا ہے تو کچھ ذرات حلق سے نیچے بھی اترنے کا خطرہ ہوتا ہے, اتر جاتے ہیں. اس حالت میں روزے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ بعض عادت ہوتی ہے خلال کرنے کی دانتوں میں, اس وجہ سے بھی بعض کا کھانے کے ذرات جو مسالے دار ہوتے ہیں وہ بھی حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں, ایک فطری عمل ہے. تو اس کا جب ذائقہ گلے سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس حالت میں پھر روزہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سوال بتائیے گا. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جناب. میرا سوال ہے اس میں جو پانی میں ڈوب جائے اسے شہید کا دے گا. آپ کی آواز صحیح طور پر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول روم سے آپ کا سوال لے لیں. بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. انہوں نے کہا کہ بچے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے, ارادہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوں گے ان کی شادی کے موقع پہ سیل کر کے پھر بچوں کی شادی اس سے کر دی جائے گی, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں, چونکہ اس کو خریدا ہی اس لیے گیا ہے کہ آئندہ بیچنے کا ارادہ ہے,
لہٰذا وہ مال تجارت ہے، اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ چنانچہ جب سال گزر جائے تو اس وقت جو پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہیں 4-5 سے اس کی ذرا ویلیو معلوم کر لیں، پھر اس کی اوسط قیمت جب نکل آئے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ان کو ہر سال نکالنی ہوگی۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ فطرہ ہم یہاں کے حساب سے دیں، شاید سعودی عرب سے یہ قول تھی، یا پاکستان میں کسی کو کہہ دیں، حساب اب وہاں سے کریں جس ملک میں ہے زیادہ بہتر، وہاں کی کرنسی کے لحاظ سے، وہاں کی کرنسی کے لحاظ سے کریں۔ جو 2 کلو 50 گرام آٹا کھاتے ہیں اس کے ریٹ نکال لیں، اس کی قیمت بنا لیں، ادائیگی چاہے پاکستان میں کر دیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں تسبیحات آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، کم از کم 3 ہوتی ہیں، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 5 7، پھر جتنی آپ بڑھانا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں، لیکن طاق اعداد میں، ہاں بہتر ہے کہ طاق عدد میں، جو اس میں کوئی حرام یا گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے، لیکن اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ امام نہ ہو۔ ہاں امام صاحب لمبی کر دیں تو پھر مقتدی بیچارے سر اٹھا کے دیکھیں گے، سو تو نہیں گئے امام صاحب، یہ خطرہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا حالت روزہ میں دانت میں برش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، کیونکہ برش کرنے میں ذرات کے حلق میں پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے، اور ذرا بھی اگر حلق میں پہنچ گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر ہے کہ سحری بند ہونے سے 2-3 منٹ پہلے برش وغیرہ کر کے فارغ ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ یوں کہہ لیں، اور رب اغفر لی، یعنی یہ ہے ربی اغفر لی، تو بے کو غین سے ملا دیں گے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، بس رکوع کر لیں۔ اور بہتر ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد کریں جو سنت کے موافق ہے، تاکہ اس کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے۔ جب تک وہ یاد نہیں ہے تو یہ پڑھتے رہیں۔ یہ داڑھی میں اگر کلر کیا ہو کسی نے تو اس پہ وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کلر جو ہے وہ داڑھی کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ایسی تہ نہیں بنتی ہے، لیئر نہیں بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کے وہاں تک پہنچنے کا نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اور ویسے بھی داڑھی جو ہے یہ جب چہرے کو آپ یوں نیچے کر لیتے، یہ چہرے کے نیچے کر لیتے ہیں، تو جتنا یہ چہرے کے دائرے میں بس اس کو دھونا فرض ہے، لٹکے ہوئے بالوں کا نہیں۔ لیکن پھر بھی جو یہاں پر ہیں اس پہ بھی کلر ہوگا تو اس سے کوئی بہرحال کلر سے فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ روم میں ایک غیر مسلم ہے جو بت وغیرہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، اب اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جماعت سے مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، لیکن کبھی روم میں پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں اور پھر آپ نماز پڑھ دیں۔ بغیر کپڑے کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 26-27 کو شبینہ ہوتا ہے، ہم لوگ اس کے انتظامات میں لگے رہتے ہیں تو پھر ہم عبادت نہیں کر پاتے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں انتظامات اپنی جگہ پر، لیکن عبادات میں سے حصہ ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اور شبینے کے سلسلے میں میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں جو یہ عرض کروں کہ یہ جو شبینے ہوتے ہیں اس میں اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک رات میں یا 2 رات میں قرآن ختم کرنا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اچھا پھر نوجوانوں کی عادت یہ دیکھیے پیچھے بیٹھ کے ایسے ٹھٹا کرتے رہیں گے، وہاں چل رہی ہے رکعت، جب وہ رکوع میں جائیں گے نا تو یہ لپک کے پہنچیں گے وہاں پر۔ اس طرح کے شبینے قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہر، کیونکہ اس میں قرآن بھی چبا کے پڑھا جاتا ہے اور نوجوانوں میں سستی بھی بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ پھر بعض اوقات اوپر کے اسپیکر کھول دیتے ہیں، پورے محلے میں قرآن کی آواز جا رہی ہے، جو لوگ نہیں سن رہے ان کا تمام تر وبال ان کے اوپر آئے گا۔ یہ تمام قیودات ہوتی ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال اگر یہ انتظامات میں لگے ہوئے ہیں تو تھوڑی بہت عبادت ضرور کریں اور پھر اپنے انتظامات میں بھی حصہ لیں۔ ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے گا۔ جی سر میرا سوال تھا کہ غسل کرتے ہیں، ایک تو اگر روزے کی حالت میں غلطی سے گرارہ کرتے ہوئے پانی چلا جائے، دوسرا ہے کہ غسل جو کرتے ہیں کہ تینوں مرتبہ گرارے میں پانی پراپر گرارا ہونا چاہیے اور ناک میں پانی جانا چاہیے تینوں مرتبہ، ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں؟ اور یہ کہ یہ ناخن جو بڑھ جاتے ہیں پاؤں کے، کیا وہاں اس کے نچلے تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ اور ایک سوال ہے رزق کہتے ہیں نا اللہ دیتا ہے، کیا رزق میں مال دولت پیسہ بھی آتا ہے صرف کھانا وغیرہ آتا ہے؟ باقی یہی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سوال بتائیے گا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ مسجد میں نمازی کے آگے سے کتنی دور تک نہیں گزرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پہلی صف والا آخری صف والے کے آگے سے گزر سکتا ہے، جہاں تک نظر آ رہا ہو وہاں تک نہ گزرے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ جی مسعود۔ انہوں نے کہا کہ اگر میٹنگ ہو جائے دوران روزہ تو تھوڑے بہت گلا میں تو حلق میں کچھ ذائقہ سا محسوس ہوتا ہے، اس کا ذرات وغیرہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میٹنگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک منہ بھر قے کہلاتی ہے، ایک تھوڑی کہلاتی ہے۔ منہ بھر قے سے مراد اتنی پریشر کے ساتھ آئے جس کو آپ روک نہ سکیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہ چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز اندر چلی گئی دوبارہ تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس سے کم والی کے اندر تو اکثر وہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت حلق میں مرچیں وغیرہ محسوس ہوتی ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ان کا خلال بعض اوقات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے حلق سے کوئی چیز نیچے اتر گئی ہے۔
لیکن منہ میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے جیسے بوٹی وغیرہ کے ذرات ہوتے ہیں یا روٹی کے ہوتے ہیں اور یہ حلق سے نیچے اتر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے باریک اتنے تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو معاف رکھا گیا۔ اگر حالت روزہ میں غسل کر رہے ہیں، غرغرہ کیا اور حلق سے پانی ایک قطرہ بھی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے حالت روزہ میں غرغرہ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، شدید مکروہ ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ویسے غسل کر رہے ہوں تو کیا تینوں مرتبہ ناک پہ پانی چڑھانا ہوگا، تینوں مرتبہ غرغرہ کرنا ہوگا؟ تو 3 مرتبہ نہیں، یہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ناک میں پانی چڑھانا اور ایک مرتبہ ہی غرغرہ کرنا، لیکن چونکہ کلی 3 مرتبہ کرنا سنت ہوتا ہے، ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ اس طرح، تو اس میں پھر 3 مرتبہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ہی فرض پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناخن اگر کافی لمبے ہو جائیں تو اس کے نیچے پانی کا پہنچانا اتنا ضروری نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اس طرح ہے کہ کھال کے اوپر آ گئے، ٹیڑھے ہو کے کھال کے اوپر آ گئے، تو یہ کھال کا دھونا چونکہ فرض ہوتا ہے تو پھر اس ناخن کو کاٹنا ضروری ہے، اور لمبے ناخن رکھنا ویسے ہی صحیح نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان اپنی چھوٹی انگلی کو تھوڑا سا لمبا رکھ لیتے ہیں بہنوں کی تقلید میں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو کاٹنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، رزق کا اطلاق ہر اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جس سے آدمی کا قیام ہو سکے، وہ قائم رہ سکے، اس میں لباس بھی آئے گا، اس میں کھانا پینا بھی آئے گا، اس میں رہائش بھی آئے گی۔ یہ رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جانوروں کے حق میں رہائش کا تصور نہیں ہوتا، کھانے پینے کا تصور ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی زمین پہ چلنے والے جاندار ایسے ہیں جن کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو وہ انسان اور جانوروں میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ یوں ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ یہ ہے، اگر تو میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 3 صف کے آگے سے نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسجد میں ہیں تو دیکھیں گے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 45 گز آ جائے، جیسے 9 گز یوں ہے، 5 گز یوں ہے تو 9 5 45۔ اس کا حکم بھی میدان والے رکھا گیا ہے کہ 3 صفوں کے آگے سے نکل سکتے ہیں، اور اگر اس سے چھوٹی مسجد ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اس کی نماز کا، یا پھر آگے سترہ قائم کر کے اس کے آگے سے نکل جائیں۔ اور سترے کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ انگلی کے برابر یہ موٹا ہو، اور یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک، اسے 1 ہاتھ کہتے ہیں شرعی لحاظ سے، کم از کم اتنا اونچا ہو۔ تو یہ چٹائی کی جو چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی ہیں مسجد میں، مظلوم ترین ٹوپیاں جس کو پہن کے یتیم خانے کا انچارج آدمی لگتا ہے، اس کو اوپر نیچے رکھ کر اگر اس کے آگے سے نکل سکیں تو بہتر ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ 2 کالرز اور ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے جوابات لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے ہمیں کہ جب تک آپ اپنے شوہر سے نہ پوچھ لو تب تک نہ آپ کا روزہ ہوگا اور نہ نماز، کیونکہ نماز اور روزے سے شوہر کا رتبہ زیادہ ہے۔ زور سے بولیں آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ایک آدمی اگر روم میں نماز پڑھ رہا ہے تو ٹی وی اگر آن ہے تو اس کی ہم لوگ اکثر آواز کم کر دیتے ہیں، مسجد ہم سے زیادہ دور ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹی وی کی آواز بند کرنی چاہیے یا؟ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی، غالباً بہن یہ کہہ رہی تھی کہ شوہر ناراض ہو تو سنا ہے کہ بیوی کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر شرعی وجہ سے ناراض ہو، یہ نہیں کہ میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیے، کھانے میں مرچیں کیوں زیادہ ڈال دی، میری اماں کو چائے بنا کر کیوں نہیں دی، یہ کوئی ایسی وجوہات نہیں جن کی بنا پہ شوہر ناراض ہو۔ ہاں، اگر وہ بیوی کو اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے بلاتا ہے اور عورت پھر اس کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر یہ حکم شرع ہے کہ عورت کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ یہ کہ انہوں نے کہا کہ روم میں اگر نماز ہو رہی تو ٹی وی کی آواز کم کر دیں یا بالکل بند کر دیں؟ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ بالکل بند کر دیں، کیونکہ کم میں بھی توجہ پھر نماز کے بجائے اس ٹی وی کی آواز کی طرف جائے گی اور قطعاً یہ غیر مناسب ہے، اس لیے بند کر دینا بہتر ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب کہ آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت زیادہ آج ماشاءاللہ سوالات لیے ہم نے اور بہت زیادہ جوابات آپ تک پہنچے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان، آقا نے سکھائی ہے شان